अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। तारीखी मुवाजना, हालात की मुमासलत, सीखने के लिए सबक। तुर्की में होने वाले मिलिट्री कू की नाकामी को पाकिस्तान जिन सांचों में ढालकर इबरत के बुत तामीर कर रहा है, इनकी मसमारी के लिए फ़कत मिजाज का इख्तलाफ बहुत है। क्या पाकिस्तान की मलूकी तारीख तुर्की मलूकियत के हम पल्ला है? तो जवाब हरगिज़ नहीं। नाज़रीन, 1961 में तुर्की के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाए जाने के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड में लिखा, आवर जनरल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ कोटिंग द टर्किश एग्जाम्पल विद वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ टर्किश हिस्ट्री। यानी कि हमारे जर्नैल तुर्की की मिसाल कोट करने का बहुत शौक रखते हैं, मगर तुर्की की हकीकत से लाइल्म हैं। आज़ादी की तहरीकें, आखिरी सांस तक लड़ने वाले तुर्क जर्नैलों के मिजाज और हमारी फितरत और है। सवाल नंबर 1, तुर्क अवाम ने टैंकों के सामने लेटकर जमहूरियत क्यों बचाई? मुल्क दुश्मन के सामने कभी हथियार ना डालने वाले 200 फौजियों ने हथियार कैसे डाल दिए? 4 बार मार्शल लॉ लगाने वाली ताकतवर फौज के 3000 फौजी जेल और साथ देने वाली अदलिया के 2500 जजों को बरतरफ करने की हिम्मत जमहूरी हुकूमत में कैसे आई? एक आसान जवाब, मार्शल लॉ अटेम्प्ट करने वाली तुर्क फौज की सेकेंड टियर थी। लेफ्टिनेंट जनरल और साथ एयरफोर्स, मिलिट्री फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार शामिल थे। मगर यकीन जानिए कि हकीकत यह है कि तुर्क हुकूमत के खिलाफ काम करने वाली लॉबी सियासी तौर पर उतनी मजबूत थी जिसके तहत हमने ये काम देखे कि इसके राब्ते तमाम तर अफवाज और अदलिया तक थे। ये रातों रात का मौजा नहीं, एक अशरे की जहद मुसलसल है। 4 बार वहाँ भी डिक्टेटर्स आए, यहाँ भी इक़्तिदार पे इतनी ही बार काबिज हुए। 3 बार अर्दगान वज़ीर आज़म रहे, तीसरी बार मियाँ साहब की भी है। यहाँ तक तो मुमासलत दुरुस्त है, मगर सीखा क्या? तुर्क फौज ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए इख्तियारात हासिल किए। हमारे यहाँ भी ये कोशिश हुई। मियाँ साहब ने जनरल जहांगीर को इस कोशिश में बरतरफ किया, मगर चाइना बुल की तरह जजों को दरख्तों पर टांगने, जर्नैलों को अपनी संगीन पर उठाने वाले वजीर आजम का मिजाज मुल्क से बेदखल किए जाने के बाद कुछ यूं बदला कि जब तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बने तो यस बॉस का तहरीरी फॉर्मूला साथ लेकर आए। इसी हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब मौजूद हैं, चीफ अवामी स्टाफ रह चुके हैं इस मुल्क के। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जनरल साहब, एज वी अंडरस्टैंड इट, पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस फौज एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी हायरार्कल, टॉप डाउन कमांड चलती है, बड़ी मजबूत है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। लेकिन हमने देखा तुर्की में ऐसा नहीं हुआ। 99 में भी आप फ़कत चंद घंटों के लिए चीफ अवामी स्टाफ रहे। अब ये बताइएगा कि क्या ये कहा जा सकता है कि आयरॉनिकली जिस पोलराइजेशन को सबसे बड़ी वीकनेस तुर्की सोसाइटी की कहा जा रहा है, इसी पोलराइजेशन के सबब ही जमहूरियत बची है? जी, वो तो जो 99 का कू था वो तो टिपिकल जैसे कूज होते हैं जिसमें कि आर्मी चीफ खुद इन्वॉल्व होता है और पहले से सारी प्लानिंग हुई होती है। हाँ, उसको वो सारा टाई अप किया हुआ होता है कि किस किस टीवी स्टेशन पे कब्जा करना है, क्या करना है। तो वो उस टाइप का कू था जो पहले भी पाकिस्तान में होते रहे इस तरह के कू। उसमें तो जो जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है वो बिल्कुल यूनिफाइड रहती है। लेकिन जहाँ इनके जो कू हुआ है ये पहले इट स्टार्टेड एज ए म्यूटनी, और म्यूटनी में फिर ये जब आपस में लड़ना शुरू हुए हैं आर्मी के एलिमेंट्स और पुलिस और ये सारे, तो उसके बाद फिर बीच में इन लोगों ने कोशिश की है कि उसको जो है ख़त्म किया जाए, और आपस में इनके साथ लड़ाई हुई आपस में और काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो ये एक तरह का इस तरह के कू जो हैं वो बांग्लादेश में हुए और 9 दफ़ा वहाँ कू हुए। इट स्टार्टेड विद अ मैन कॉल्ड मुशर्रफ, और वो उसको फिर वो ही वाज किल्ड इन दैट, और उसके बाद फिर देयर वाज अ स्पेट ऑफ कूज जिसमें कि काफ़ी जनरल्स मारे गए, और एक सिचुएशन में तो जनरल्स और सारे जो उस जगह पे थे सबको मार के और एक मैस ग्रेव बनाई और सबको दबा दिया उसमें। तो इससे बहुत कुछ तो खून होता है। सो जनरल साहब एक बात बताइएगा, देखिए एक आर्मी का जो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस और कंट्रोल था तुर्की के ऊपर, हमने देखा वो पिछले 14 साल में अर्दोगान ने आके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए इकदाम लेके उसको महदूद किया, पार्लियामेंट में रोल भी महदूद किया। उसके बाद आपने देखा 2013 के अंदर भी एक जनरल था जिसको बाकायदा तौर पे उम्र कैद दी गई बिकॉज ऑफ साजिश का जो एक प्लॉट जो अनर्थ हुआ था। उसके बाद आपने देखे हैं कि बहुत से इकदाम लिए हैं जिसके अंदर से आप अगर मुआवजा करें, पाकिस्तान में आपके मिलिट्री कोर्ट जो हैं उधर सिविल ट्रायल, उधर टर्की में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविल ट्रायल बंद किया गया और सिविलियन कोर्ट्स, नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर मिलिट्री ट्रायल शुरू किए गए। इधर गंगा उल्टी बह रही है। बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड सर, 99 में नवाज शरीफ साहब ने सफर किया और उसके बाद लास्ट टेन्योर पीपल्स पार्टी की टेन्योर में ही वाज वेरी क्लियर कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं
وہ کیا ہونے چاہیے, کس طرح اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. مگر اس بار ہم نے محسوس کیا ہے کہ انہوں نے آ کے یہ حدود, یہ لائنز جو ہیں ان کو مضبوط یا ڈرا آؤٹ یا چوک آؤٹ نہیں کیا. 99 میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس وقت اگر ان کی جو پارلیمنٹ تھی وہ ایک اجلاس بلا لیتے جیسے انہوں نے کیا, ایک اجلاس بلایا پارلیمنٹ کا, اور چاہے وہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کر چکے تھے لیکن یہ باہر ہی بیٹھ جاتے, میدان میں بیٹھ جاتے سارے آ کے, تو پبلک کا ایک ان کے لیے بھی سپورٹ ہو سکتی تھی. لیکن سچویشن بالکل ڈیفرنٹ تھی, نہ اتنا میڈیا تھا کہ جس سے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور نہ یہ سیل فونز تھے. اس وقت عام جو منسٹرز تھے وہ سب پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کریں, اور بعد میں ان کے ٹیلی فون کاٹ دیے گئے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ صاحب موجود تھے. جس طرح آپ نے سنا, مماثلت یا لیک دیر آف اس حوالے سے بتا رہے تھے بٹوین ٹرکی اینڈ پاکستان. اس سے پہلے آگے بڑھیں اور دیگر پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں. ہیو اے لک ایٹ عمران خان. اگر پاکستان میں فوج آ جائے تو کیا ہوگا؟ مٹھائیاں باندھی جائیں گی, مٹھائیاں باندھی جائیں گی. ہماری جمہوریت کو پاکستان میں فوج سے خطرہ نہیں ہے. ہماری جمہوریت کو نواز شریف کی ڈکٹیٹرشپ سے, بادشاہت سے خطرہ ہے. ناظرین, 12 سالوں میں طیب اردگان نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل پر پابندی عائد کی. وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل اور رینجرز کو تفتیش زیر حراست رکھنے اور چھاپوں کے شتر بے مہار اختیارات دیے. طیب اردگان نے خارجہ پالیسی میں اپنے معیار سیٹ کیے. وزیر اعظم پاکستان, ایران, چائنا, بھارت, حتیٰ کہ افغانستان سے وابستہ خارجی پالیسی میں کئی 100 میل دوری پہ جا کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ خارجہ پالیسی میں اہم فیصلے GHQ میں وزراء کو علامتی طور پر بلا کر کیے گئے. ریاست پاکستان میں ضرب عضب شروع پہلے اور اعلان حکومت وقت نے بعد میں کیا, جبکہ ترکی میں 2012 سے کوئی فوجی آپریشن سول حکومت کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں. سو ان نٹشل, مختصراً دونوں منتخب حکومتوں کے مزاج میں نہ ہی کوئی مماثلت ہے, نہ سیکھے گئے سبق کا موازنہ. سوال نمبر 2, ترک عوام نے فیصلہ کن مداخلت جو ہے وہ کیوں کی, اتنا ریزسٹ کیوں کیا؟ سرکاری محکموں میں کرپشن, سیاستدانوں کے میفیئر, سرے پیلس, آف شور کمپنیز, بے روزگاری, FIR کاٹنے پر بھی رشوت دینے والی پاکستانی قوم کیا آمروں کی گولیاں جمہوریت کی خاطر اپنے سینوں پر کھا سکتی ہے؟ جواب شاید یہاں بھی نہ میں ہے. 2005 میں ترکی IMF کا $23 بلین کا مقروض تھا. 2012 میں طیب اردگان حکومت نے ایک پائی ادا کر دی. آج معیشت مستحکم اور افراط زر 96% سے کم ہو کر 6% آ چکا ہے, جبکہ لٹریسی ریٹ 86% ہے. پاکستان اس ترقی کے مقابل کہاں کھڑا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. بٹ نیوردلیس اس کے باوجود, I reiterate, اس کے باوجود جمہوریت لاکھ بری سہی مگر اس آمریت سے اچھی ہے کہ جس سے ہم نے مٹھائیوں کے ٹوکروں کے عوض کٹا ہوا ملک, اسلحہ بارود کے مدرسے اور جنگ خریدی ہے. یہی حقیقت عمران خان سمجھنے کو تیار کیوں نہیں؟ اس کا جواب لیں گے شیریں مزاری صاحبہ سے. چیف وپ ہیں نیشنل اسمبلی میں تحریک انصاف کی اور ترجمان بھی ہیں خان صاحب کی. شیریں صاحبہ بتائیے گا کہ ایز اف مٹھائیوں والا کامنٹ کنٹروورشل نہیں ہوا, آج خان صاحب نے کہہ دیا ترکی میں نواز شریف ہوتا تو بغاوت کامیاب ہو جاتی. سو شیریں صاحبہ, اتنے غیر سنجیدہ بیان اور وہ بھی اتنی آسانی سے دینے, کیا یہ مارشل لا کو دعوت دینے کے مترادف نہیں؟ انہوں نے کہا نواز شریف کی بادشاہت سے جمہوریت کو خطرہ ہے. وہ ہم بھی کہتے ہیں, آپ PPP سے کسی اپوزیشن لیڈر سے پوچھ لیں, کیونکہ نہ وہ احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر جگہ نیپوٹزم اور کرپشن ہے اس وقت, تو خطرہ جمہوریت کو ادھر سے ہی آ رہا ہے. اور خان صاحب کی بہت کلیئرٹی ہے. خان صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم کبھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورس کو نہیں سپورٹ کریں گے. دھرنے کے دوران بھی ہم نے یہ کہا تھا اور بار بار ریٹریٹ کہا تھا. کوئی ایسی فورس آ گئی تو آپ کے لیے بڑا اس کے خلاف بھی سڑکوں پہ نکلیں گے. آپ کے چیئرمین کے باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ کل کو اگر آگی تو وہ جسٹیفائی کریں گے, وہ کہیں گے نواز شریف کی وجہ سے آئی ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہم نے کبھی نہیں یہ کہا. ہم نے بلکہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورس کوئی انٹروین کرے گی ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے سڑکوں پہ. ہم جمہوریت کو تھرو دا جوڈیشل, تھرو دا لیگل پروسیس مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اچھا, بیکاز نواز شریف کی نفرت جو ہے وہ اس حد تک لے کے جائے گی کہ نہیں؟ بیکاز یہ آج کلیئرٹی نہیں ہے. پرو طالبان لیبل ہونے کے بعد آج ان کو نیا لیبل دیا جا رہا ہے کہ پرو ملٹری. لیبلز دینے کے لیے سب تیار ہے.
ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا جنہوں نے کہا جی کہ پورا خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے. اصل ایشو تو ان سیاستدانوں پہ آنا چاہیے جو اس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں. ہماری خان صاحب کی بہت کلیئرٹی ہے. ہم چاہتے ہیں نواز شریف کا احتساب ہو, پینما پیپرز میں جو انفارمیشن آئی ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو, اور احتساب ایک جمہوری فرض بنتا ہے حکومت کا کہ وہ کرے احتساب. آخری سوال شیریں صاحبہ, ترکی کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اردوغان اور اس کی جماعت کی لیٹر ڈے اتھارٹیرینزم نہیں ہے, بلکہ ترکی کے اندر پولرائزیشن, ترکی کے اندر ایک کمبیٹیو, ڈیوائسو اور ایک سینیکل پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے آج. اٹس اے ڈیوائیڈڈ کنٹری. پرابلم ہے سواوی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس ملک کو یونائٹ کرنے میں, اس ملک کو ایک مزید اور سینیکل نہ بنانے میں اپوزیشن کا بھی بہت بڑا کام بالکل ہے. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن کا پہلا کام ہے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرے اور جو کرپشن ہے اس کا احتساب کرے. اور ہم ترکی میں پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں اور جگہ کرتے ہیں. انگلینڈ میں کم پولرائزیشن ہے, ان میں تو آدھے جو ان کے حصے ہیں وہ علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں, اسکاٹ لینڈ علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں ریفرینڈم کے بعد. تو کیا وہاں بھی پولرائزیشن کو ہم بلیم کریں, وہاں فوج آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ سسٹم مضبوط ہے, جمہوریت وہاں کام کرتی ہے. ادھر ہماری لیڈرشپ جو ہے جب اپنے آپ کو نہیں پیش کرے گی احتساب کے لیے اور جمہوریت کو سٹرینتھن نہیں کرے گی, پارلیمان کو مضبوط نہیں کرے گی, تو جمہوریت کو کون ڈیریل کر رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی شیریں مزاری صاحبہ, چیف وپ ان دی نیشنل اسمبلی. کہنا یہ تھا کہ سسٹم مضبوط ہوگا تو جمہوریت مضبوط رہے گی. اور یہ سسٹم کتنا مضبوط ہے, فار آل دوز ہو آر لونگ ٹو ڈرا کمپیریزنز بٹوین ٹرکی اینڈ پاکستان, عرض کر دیتی ہوں ناظرین, خبر گرم ہے کہ عدالت نے DHA کیس میں سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کامران کیانی کے وارنٹی گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اب 2 دن پہلے نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں اسحاق ڈار کو کلین چٹ دی. برسوں چلنے والی تحقیقات کا ایک پہلو یہ, اور دوسرا پہلو کہ 10 مرتبہ جنرل مشرف کو عدالت بلائے جانے پر ایک ڈکٹیٹر کی حکم عدولی ہے. ناظرین, نظام کی دہائی تو یہ ہے کہ کوئی جرنیل تو کیا, یہاں ان کے بیٹمین تک کو بھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. سو ایک ادارے کا احتساب یہاں ممکن نہیں. ہاں, کسی بڑے کے بھائی کا احتساب شاید ہمارے ضمیر کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے معیشت کے حوالے سے, DC ریٹ ورسز مارکیٹ ریٹ. اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, آج FBR کے ہیڈ کوارٹر میں جائیداد مارکیٹ ویلیو کی قیمت پر اجلاس ہوا ہے اور ریل اسٹیٹ ڈیولپرز نے جائیداد کی قیمتوں کا تعین مارکیٹ نرخ کرنے کا حکومتی فیصلہ سرے سے مسترد کر دیا ہے اور یہ کرتے ہوئے ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے. اجلاس میں مارکیٹ ویلیو کی قیمت پر 2 یا 3% ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی گئی اور 1 سے 1.5 ماہ میں رولز کو حتمی شکل دینے کی بات بھی کی گئی. آج کے اجلاس میں اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے اس انقلابی قدم کو 6 ماہ سے 1 سال تک تاخیر کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی اور اسٹیٹ بینک کے افسران کے ہاتھوں کرپشن اور ہراساں ہونے کے خدشات کا بھی برملا اظہار کیا گیا. سرمائے کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیسے کو انڈسٹری اور کامرس کی طرف ری ڈائریکٹ کرنا یا واپس منتقل کرنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اکانومی قانونی حیثیت میں کیسے آئے گی, FBR کو کھربوں روپے ٹیکس جمع کرنے کا موقع کیسے دیا جائے گا, لوگ مزید انڈسٹریاں لگائیں گے کیسے لگائیں گے جس سے روزگار بڑھے گا. یہ سب بہت سنگین چیلنجز ہیں کہ جو حکومت کو درپیش ہیں. اگر احتیاط اور جامع پالیسی کے ساتھ نہیں چلا گیا تو کالی معیشت پہ ضرب کاری کا انقلابی قدم منفی اثرات بھی مرتب کر سکتا ہے. ناظرین, 4000 ارب روپے کے غیر یقینی انڈاکیومنٹڈ اور ان ٹیکسڈ سرمائے کے جو کہ کہا جاتا ہے ریل اسٹیٹ میں پارکڈ ہے, اس کا ایک حصہ بیرون ملک منتقلی کی صورت میں معیشت کو مزید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. آج اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ہارون اختر صاحب موجود ہیں. ہارون صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہارون صاحب, ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ پوری مارکیٹ از اے بز ود ہیومرز. بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں, بہت سے خدشات ہیں لوگوں کے, ای میلز آ رہی ہیں, ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں. جو بات ہو رہی ہے وہ کچھ ذکر ہو رہا ہے کہ کسی نوٹیفیکیشن کے تحت جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں فائنانس ایکٹ کے ذریعے, یہ 2 سال کے لیے پراپرٹیز کے اوپر یہ 2 سال کے لیے سسپینڈ ہو چکے ہیں, وچ از ہارڈ ٹو بلیو. از دیٹ ٹرو سر؟ حقیقت بتائیں کیا ہے, بیکاز اگر دس از این ایکٹ آف پارلیمنٹ, نہ کوئی وزیر نہ FBR کوئی ادارہ کسی نوٹیفیکیشن کے تحت تو یہ کام نہیں کر سکتا. بالکل غلط ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی. اس وقت جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق
प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नोटिफाइड एवेल्युएटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस रियल एस्टेट की आई थी हमारे पास, और हमारी 2-2.5 घंटे उनसे मीटिंग चली हैं। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई हैं। हमने उनकी बात बहुत तसल्ली से सुनी है, उनको अपनी बात समझाई है, और उसका एक वे फॉरवर्ड निकालने के लिए हमने एक कमेटी तजवीज़ दी है, और उनको हमने कहा है कि अपने 6 से 7 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाइए जो इस कमेटी में शामिल होंगे, और उनसे इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम अपने मुज़ाकरात शुरू करेंगे टू फाइंड ए वे फॉरवर्ड। इसकी बेसिक चीज़ जो है मार्केट में, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है, जिस तरह दुनिया में होती है, वो वैल्यू डिक्लेयर करें। ये जो डिप्टी कलेक्टर रेट है, ये तो प्रोविंसेस अपनी स्टैंप ड्यूटी के लिए एक रेट फिक्स करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसी रेट पे आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है। सब पाकिस्तान जो है वो इस रेट को मिसयूज कर रहा है। इनकम, प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम होता है उसका टैक्स करने की अथॉरिटी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है थ्रू एफबीआर, और उसका रेट जो है एफबीआर कुछ नहीं कहता। एफबीआर ये कहता है कि अगर आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप 10 करोड़ को डिक्लेयर करें। अगर आप 10 करोड़ की जगह, हमने देखा ये 4000 अरब रुपए का जो इधर एक गलत पैसा, इनफॉर्मल सेक्टर की अर्निंग, चोरी का पैसा, करप्शन का पैसा जो इधर पाक होता है, इट्स हाई टाइम इट्स डॉक्यूमेंटेड, इट्स हाई टाइम इट्स टैक्स्ड। सो बाय ऑल मीन सर, एडिटोरियली एज वेल हम आपके साथ हैं, मगर अब मसला इंप्लीमेंटेशन का है, सबको साथ लेने के चलने का है। सर, आज हड़ताल की कॉल भी दे दी गई है। ऐसा क्या हुआ मीटिंग के अंदर कि आप गुरेज ना करा सके इस कदम से? जी, हमारे साथ जो मीटिंग हुई है उसके अंदर तो एक बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। किसी किस्म की इंटिमिडेशन नहीं दी गई या थ्रेट नहीं दिया गया कि हड़ताल हो जाएगी, ना गवर्नमेंट ने कुछ कहा है। हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, उनको ये समझाया है कि हमने तो कोई चीज़ चेंज नहीं की। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो जिस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करते हैं वो डिक्लेयर करें, और क्योंकि आप लोग ये नहीं करते इसलिए हम एक फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने का प्रोसीजर बनाया है, जो पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा नॉन कंट्रोवर्शियल इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके थ्रू हमने कहा नोटिफाई करेंगे एवेल्युएटर्स को, जो कर दिए गए हैं, और हमारा ताल्लुक एफबीआर का ताल्लुक कोई नहीं होगा। आपने आज ये भी खदशा यकीनन सुना होगा कि ये इंडिपेंडेंट एवेल्युएटर सो टू से अफसरान जो हैं, इनके हाथों करप्शन और हरासा होने के खदशात भी आवाज जोर पकड़े। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा खदशा था जो आज हमें मिले हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, और हमें एहसास है। हम नहीं चाहते किसी कारोबार को रोकना, हम चाहते हैं कि ये कारोबार पाकिस्तान में फल फूल रहा है, इसमें लोग पैसे कमा रहे हैं, रोजगार मुहैया हो रही है, जरूर कमाएं, इससे 10 गुना कमाएं, मगर साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को तो अमीर करते जाएं, उसके टैक्स तो देते जाएं। तो हमने मगर सर बात को सुना है। सोचे हैं कि किस तरह कोई मैकेनिज्म इन प्लेस लाएं कि अफसरान के हाथों हरासमेंट ना शुरू हो जाए, विच इज अ वेरी कॉमन अकरेंस इन पाकिस्तान। जी, अब बिल्कुल इनकी बात सुनी है, और कुछ उनके खदशात जो हैं, क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूं और मैं समझता हूं कि उनके खदशात शायद सही हो, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर जगह करप्शन थोड़ी बहुत फिर शुरू हो जाती है। उनको दूर करने के लिए हमने उनकी बातें सुनी हैं, और उनसे कहा है कि आप कोई ऐसा फॉर्मूला लेके आए ताकि ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है किसी के पास भी ना रहे, और एक फॉर्मूला के तहत एक फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाए या किसी चीज के साथ लिंक की जाए, ताकि वो भी पैसे कमाएं और डॉक्यूमेंटेशन भी हो और हुकूमत को टैक्स भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, एक सोल्यूशन जैसे कि रखी गई कि हुकूमत वक्त क्यों ना प्रॉपर्टीज लिस्ट कर दे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो मार्केट वैल्यू भी एक न्यूट्रल तरीके से डिटर्मिन हो जाए, कॉस्ट तो आपके पास वैसी डॉक्यूमेंटेड है, और उस तरह सर बैलेंस पे आप एक टोकन या एक टैक्स लगा दें, जिससे आप देख रहे हैं एक दफा ये काम हो जाए, रेगुलाइज हो जाए, तो आगे का जो काम है वो आसान हो जाएगा। इस तरह की कोई मिडिल वे? जी बिल्कुल, जब हम बैठते हैं किसी बॉडी के साथ, और हम पिछले पूरे साल ये करते रहे हैं, इसीलिए हमारा जो बजट है उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रपोजल जो आई हैं और बहुत ज़्यादा और एग्रीकल्चर प्रपोजल आई हैं, वो इसीलिए आई हैं कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं, और यही प्रोसेस हमने शुरू किया है। इनका मेजर कंसर्न जो था वो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने का था, और एक और कंसर्न था
کہ 1 جولائی 2016 سے پہلے جو ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کو کیسے کنسیڈر کیا جائے گا. تو ان دونوں کے اوپر آپ کریں گے. اور آپ جو ایک سجیشن دے رہی ہیں یہ سجیشنز بھی دیے گئے ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے سب کے کنسنسس کے ساتھ ٹیبل پہ یہ آپشنز لے کے آئیں, اور ان آپشنز میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایک روٹ ہے جس سے وہ بھی ڈاکیومنٹ ہو جائیں گے اور ہمارا فیئر مارکیٹ ویلیو کے قریب تر ہم پہنچ بھی جائیں گے اور ٹیکس بھی اکٹھا ہونا جائے گا, اور تاکہ یہ آرام سے چین سے یہ کاروبار کریں اور گردن تان کے کاروبار کریں اور پیسہ کمائیں, تاکہ یہ فیئر کا فیکٹر ان کا ختم ہو جائے. یہ بھی سمجھائیے گا سر, کیا یہ جو 6 ماہ سے 1 سال تک کہہ رہے مؤخر کر دیا جائے جس طرح پوری دنیا کے اندر, بالکل غلط ہے جی. There is no truth in that. And that will not be entertained. That's not an option. Absolutely not. The law has been passed by the parliament. It is an act. We have to go around that according to the act, اور اس کے اندر جتنی بھی فلیکسیبلٹی ہوگی اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے انشاءاللہ وہ ہم دکھائیں گے. اوکے. اینڈ سیکنڈلی سر, بیکاز آپ نے خود بہتر فرمایا, بزنس مین بھی ہیں, اس شعبے سے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک سیکٹر ہے ان پروڈکٹیو سیکٹر, یہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کامرس اور انڈسٹری سے نکل کر ریئل اسٹیٹ میں ڈالی گئی ہے, بیکاز اٹس ایزی منی, اٹس کوئک منی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت اس طرح کوئی میکنزم سیٹ کر رہی ہے کہ اس لا کے بعد اب یہ جو پیسہ ہے یہ کیپٹل آؤٹ فلو نہ ہونا شروع ہو جائے, ملک سے دبئی نہ پہنچنا شروع ہو جائے, یا دیگر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو, بلکہ کسی طرح واپس ڈالا جائے کامرس اور انڈسٹری میں؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ اول تو میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ پیسہ ضائع جا رہا ہے, ان پروڈکٹیو ہے, اس لیے کہ ہاؤسنگ کے ساتھ اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کی کوئی 32 انڈسٹریز کا تعلق ہے. تو جیسے ریئل اسٹیٹ پراسپر کرتی ہے, ہاؤسنگ پراسپر کرتی ہے, وہ ساری انڈسٹریز پراسپر کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کافی شک کیا جا رہا ہے کہ پیسہ باہر چلا جائے گا. دنیا میں مہر یہ گھیرا جو ان ڈاکیومنٹڈ منی کا تنگ ہو رہا ہے. آپ ادھر سے پیسہ لے کے جاتے ہیں, اس کے سوال پوچھے جاتے ہیں, یہاں تک کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ آپ نے کمایا کیسا ہے, اس کی ڈاکیومنٹیشن دکھائیں. اور یہ اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور پوری دنیا میں یہ چیز جو ہے یہ ڈاکیومنٹ کی جا رہی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا سارا کام اور کاروبار جو ہے آسان کرنا چاہ رہے ہیں. پیسہ کما کے بے شک یہ باہر لے کے جائیے. یہ میرا آخری سوال. ایک منٹ, اگر یہ ڈاکیومنٹڈ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے, as long as they tell us کہ یہ کہاں انویسٹ ہوا ہے, اور باہر کے ملک میں بھی اگر یہ پیسہ کماتے ہیں اس میں ٹیکس دیں. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت ٹریٹی سائن کر رہے ہیں کہ وہ رپورٹنگ کریں گے, اور جو بھی انڈاکیومنٹڈ پیسہ جائے گا اس کی امیڈیٹ رپورٹنگ ہوگی. جی سر, وقت کی قلت ہے. آخری سوال یہ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا سر کہ آپ کو آئرلینڈ کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے. آئرلینڈ نے اپنا انکم کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ 12.5% کیا, پھر انہوں نے یہ فورکاسٹ کیا کہ اب یہ کام کرنے سے معیشت میں جو ہے 7.9% GDP میں گروتھ آئے گی. سر مگر اس کے عوض 26% گروتھ آئی. اتنا زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری شروع ہو گئی کامرس میں, انڈسٹری میں. کمپلیٹ کانٹراسٹ میں ہمارا جو ٹیکس لگتا ہے انڈسٹری پہ, کامرس پہ, دیٹس 42% سر. بڑا ہیوی ٹیکسیشن ہے سر اس سیکٹر کا. تو آپ اس کو سمجھتے ہیں, آپ پہچانتے ہیں اس کو, تو سر اگر ادھر کہیں ترمیم کی جائے یا ادھر انسینٹیو دیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کا ایک انقلابی قدم جو ہے یہ زیادہ سودمند ثابت ہوگا؟ میر, یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر یہ بہت زیادہ کرٹیسزم آتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو آپ ڈاکیومنٹ نہیں کرتے, ان پہ ٹیکس نہیں لگاتے, اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے اوپر آپ زیادہ لگا رہے ہیں. جس طرح ہم ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, اس کو ڈاکیومنٹیشن میں لے کے آئیں گے, اس طرح ہم باقی کارپوریٹ ریٹس کم کرتے رہیں گے, اور وہ ہم اسی وقت اچیو کریں گے جب یہ بڑے ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو ہم اپنے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کا پہلا فوکس جو ہے اس ملک کی GDP گروتھ بڑھانے کا ہے, اس کو انڈسٹریلائز کرنے کا ہے, اس کاروبار کو انسینٹیو دینے کا ہے. اس لیے ہم کوئی ایسا قدم نہیں کریں گے, ڈاکیومنٹیشن ضرور کرائیں گے مگر کوئی ایسا قدم نہیں کریں گے جس کے اندر کاروبار رکے. اس لیے ہم
ہماری پوری سوچ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس وقت جو آف شور منی کی بات ہو رہی ہے اور یہ بزنس کمیونٹی ہمارے پاس آئی ہے کہ آپ ہمیں انسینٹیوز دیں اور پھر ہم یہ پیسہ لے کے آئیں. ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں مگر آپ سیکیورٹی دیں تاکہ ہم باہر پیسہ رکھنے کی جگہ ہم اندر آئیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو پاکستان سے باہر جاتا ہے یہ ایک تو یہ رک جائے اور باہر جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اندر آئے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وزیر اعظم مشیر ہارون اختر صاحب موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ دس از دا فائنل ایکٹ, یہ لا ہے, اٹس این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے. سو دا مارکیٹ وچ از ابزڈ ود ہیومرز, ان سب ہیومرز کو, افواہوں کو کویل کر دیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے, مگر کالی معیشت پہ ضرب کاری کا انقلابی قدم جو ہے یہ کتنا سودمند ثابت ہوگا یہ آگے آنے والے دنوں میں حکومت وقت کے لیے چیلنج ہے. کس طرح انشور کرنا ہے فلائٹ آف کیپٹل ناؤ اس ملک سے اور ساتھ لے کے چلا جائے جس کو لینڈ مافیا کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, 4 ماہ پہلے پنجاب میں آرمی چیف کی ہدایت پر شروع آپریشن کامیابی سے جاری ہے. پہلے مرحلے میں رینجرز, ایلیٹ فورس, سی ٹی ڈی اور پولیس کے 58 مشترکہ آپریشنز میں 7,500 افراد حراست میں لیے. رواں سال اب تک 226 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک اور 1200 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. چھوٹو گینگ کا سرنڈر, چنیوٹ میں کومنگ آپریشن اور سیالکوٹ میں داعش کے سیل پر چھاپے بڑی کامیابیاں ہیں. لاہور سے کی گئی آپریشن شروعات کا سلسلہ اب فیصل آباد, گجرانوالہ, ملتان, سرگودا, بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان تک دراز ہو چکا ہے. داعش اور کالعدم تنظیموں سے روابط رکھنے پر سیکیورٹی فورسز نے پنجاب میں لال مسجد اور غازی فورس کے خلاف خفیہ کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے. 2 ماہ کے دوران مختلف آپریشنز میں لال مسجد اور غازی فورس عناصر کے 35 شدت پسندوں کو ہلاک اور 90 کو گرفتار کر لیا گیا. سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق اوکاڑا آپریشن میں ہلاک 6 دہشت گردوں میں سے 2 یسیب الرحمان اور حافظ سعید الرحمان تعلق لال مسجد, داعش اور القاعدہ سے تھا. غازی فورسز کے 278 کارکن ابھی بھی ایز وی سپیک سیکیورٹی ایجنسیز کی کڑی نگرانی میں ہیں, مگر غازی فورس کے خلاف یہ آپریشن خفیہ بنیادوں پر جاری ہے. ریاست میں اتنی جرت کیوں نہیں کہ وہ علن اعلان ان دہشت گردوں کو للکار سکے. مولانا عبدالعزیز کے داعش کی حمایت کے اعلان کے باوجود ریاستی ادارے ان کا بال بھی کھانا کر سکے. وزیر داخلہ ایوان میں کھڑے ہو کر صفائی دیتے رہے کہ مولانا کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں, ثبوت سامنے لایا جائے تو کارروائی بھی ہو جائے گی. مگر حقیقت حال یہ ہے کہ مولانا کے خلاف اس وقت بھی 2 ایف آئی آر درج تھیں. وزیر داخلہ جہاں داعش کے ان سرپرستوں کے خلاف کارروائی سے چوکتے رہے, وہیں داعش کی موجودگی سے بھی انکاری رہے. داعش میں نے بار بار کہا ہے کہ داعش ایک مڈل ایسٹرن آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کا پاکستان میں وجود نہیں ہے. اس کے خلاف کارروائی کی جائے, وہ مہربانی کر کے میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کرے. کوئی مجھے قواعد ایسا دے دے جو جسٹسبل ہے, جو پروسیکیوٹیبل ہے, if I'm using the right term, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جبران ناصر موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. جبران, یہ فرمائیے گا کہ وزیر داخلہ کو نہ جانے کون سے ثبوت چاہیے. انٹیلیجنس اداروں کی اب رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں, پنجاب میں کریک ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے, غازی فورس کے عناصر کی برآمدگی بھی ہو رہی ہے, مگر اس کے باوجود وزارت داخلہ خاموش ہے اور اس فورس کی سرپرستوں پر ہاتھ ڈالنے سے کتراتی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جب انہوں نے شواہد مانگے تھے تو صرف ان کو نہیں, پوری پارلیمنٹ کے ایک اراکین کو اور سینٹ کے اراکین کو جو ہے ہم نے 70 سے زائد پیج کا ایک مسودہ جمع کرایا تھا, جس میں تمام ایویڈنس تھا جو اخباروں میں چھپا, جو ان کی اپنی ویب سائٹس پہ آتا رہا, فیس بک پہ آتا رہا, لال مسجد والوں کے جن کے بیانات آتے رہے, خطبے آتے رہے. اور ان 2 کیسز کے بعد ابھی بھی مزید کیسز ہیں. اور ایک کیس جو ہے لال مسجد کی داعش سے وابستگی کے حوالے میں, عبدالعزیز کی وابستگی کے حوالے سے, وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے سے ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, جس کی ابھی تک 5 پیشیاں ہو چکی ہیں. اور 3 پیشیوں میں ایک بار جوائنٹ سیکرٹری انٹیریئر اور 2 بار ڈپٹی سیکرٹری انٹیریئر آ کے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے, جو کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور جب جسٹس محسن کیانی ہائی کورٹ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ریٹن میں دے دیجئے, تو ڈرتی ہے, کتراتی ہے اور وزارت داخلہ جو اس کا جواب نہیں دیتی. دوسری طرف آپ میڈیا ہمیں خبر دے رہا ہے کہ لوگوں کو حراست میں لیا ہے, کچھ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں کا آپریشن ہو گیا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملک کون چلا رہا ہے؟ ملک سیکیورٹی ایجنسیز چلا رہی ہیں یا ملک وزارت داخلہ چلا رہا ہے؟ اور جو بھی چلا رہا ہے کیا یہ آپس میں ملتے ہیں؟ کیا ان کا ایک نیریٹو ہے؟ کیا ہمیں کورٹ میں, پیشیوں میں اور پارلیمان میں کھڑے ہو کے وزارت داخلہ جو ہے وہ بیوقوف بناتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, ہمیں گمراہ کرتی ہے آئین کے تحت حلف اٹھانے کے بعد بھی؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جو ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہلاک ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, میں پریزنٹ کیا جاتا ہوں ایز اے ایکٹیوسٹ جو کہ لال مسجد کے خلاف کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, مگر تب بھی بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں اس بات پہ قائم رہوں گا
کہ کیسے آپ لوگوں کو اٹھا کے ہلاک کر رہے ہیں. کیا یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, کیا یہ انکاؤنٹرز ہیں, کیا ہیں؟ ان لوگوں کو کورٹوں میں لے کے آئیں, ان پہ پرچے کٹوائیں, ان کو کورٹ کے تحت جو ہے سزائیں دلوائیں تاکہ عوام کے سامنے ساری چیزیں آئیں. آخری سوال, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ انٹیریئر منسٹر مکمل طور پہ آگاہ نہیں ہے جب کومنگ آپریشنز, انٹیلیجنس بیس آپریشنز پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں, اور اس غازی فوز کے حوالے اور لال مسجد کے حوالے سے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ حکومت وقت کو متنبع کر چکی ہیں, یہ کام ہو رہا ہے. Why you just assuming the interior ministry is not aware of any of this? اگر انٹیریئر منسٹری اس سے باواقف ہے تو وہ کیوں کورٹ میں آ کے ایٹ اوتھ یہ کہہ رہی ہے, بار بار کورٹ کے اندر یہ اخبار میں بھی باتیں ہیں, 3 پیشوں میں کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ داعش کے اور لال مسجد کے عناصر کے کوئی تعلقات ہیں آپس میں. اگر ہوتے تو پھر یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ تو کلیئرلی یا تو ڈسکنیکٹ ہے یا ڈسکنیکٹ دکھایا جا رہا ہے, اور یا تو گمراہ ہیں یا گمراہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جبران ناصر موجود تھے, سوشلسٹ ہیں, بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ عدالت میں پیش ہو کے آپ کے جوائنٹ سیکرٹری انٹیریئر اور ڈپٹی سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں FIR نہ کٹانے کی بات کرتے ہیں, ثبوت نہ ہونے کی بات کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن انٹیلیجنس اور جو خدشات انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے آ رہے ہیں وہ یا تو شیئرڈ نہیں ہیں, یا کمیونیکیٹڈ نہیں ہیں, یا انٹیریئر منسٹری کو کوئی اور خدشات لاحق ہیں. اس حوالے سے چودھری نثار کو بہرحال اب جو ہے وہ اس ایشو پہ روشنی ڈالنی پڑے گی, جواب دینا پڑے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی الٹیمیٹم کے حوالے سے. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی. ناظرین, وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کراچی کی انتظامیہ کو 3 دن کی مہلت دی ہے. کہتے ہیں کہ کچرا نہ اٹھایا تو کارروائی کریں گے. شاہ صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ کراچی میں 1 سال 3 ماہ میں 8 ایڈمنسٹریٹرز کیوں تبدیل کیے گئے, اور حکومت اور بلدیہ ملازمین کا جھگڑا حل کیوں نہیں کیا جا رہا. معاملہ یہ نہیں کہ کچرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا, مسئلہ یہ بھی ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے اختیار کیوں لیے گئے. سندھ لوکل باڈیز ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی نمائندوں سے اختیارات سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے ہیں, کہ جس سے UC اور ٹاؤن ناظم کی ذمہ داریاں سندھ حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. 3 days, is it enough or not? بات کریں گے وسیم اختر صاحب سے, MQM کے سینئر رہنما ہیں اینڈ میئر. وسیم اختر صاحب السلام علیکم. فرمائیے گا کہ کیا یہ 3 دن کا الٹیمیٹم ریئلسٹک ہے؟ وعلیکم السلام. نہیں, بالکل ریئلسٹک نہیں ہے. دیکھیں, یہ کنٹینیوسلی ایک کام کرنا پڑتا ہے, آن گوئنگ پروسیس جسے کہتے ہیں نا. ایوری ڈے کچرا لفٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں, صرف پاکستان کراچی نہیں, پوری دنیا میں. اگر جو آپ کو شہر بڑے بڑے صاف نظر آتے ہیں, وہ ہر روز رات کو ان کی گاڑیاں چلتی ہیں, نکلتی ہیں, اور وہ گاربیج اٹھا کے ڈمپنگ پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں, یا جو بھی پروسیس کرتے ہیں اسے. افسوس کہ 8 سال سے کراچی کا کچرا ایک ہی جگہ پہ پڑا ہے, اور وہ ہوا سے اڑ کے کبھی نالوں میں چلا جاتا ہے, کبھی کوئی اسے جلا دیتا ہے. سر, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ بھی کہا گیا انلیگل ہائیڈرنس کے خلاف ایکشن لیا جائے. 2 کروڑ آبادی کے لیے صرف 12 ہائیڈرنس موجود ہیں, اور اس کے اوپر بھی جو انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے, اربوں روپے کے پروفٹس بناتے ہیں یہ لوگ جو کرتے ہیں, اور ان میں سے کچھ القاعدہ کے بھی ہیں رینجرز کے مطابق, کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں. آپ ان کو منظر عام پر لا کے ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, سب کو پتا ہے کہ کس کس کے ہائیڈرنس ہیں. آپ نام لے کے بتائیں نا. خود گورنمنٹ انوالو ہے. جو بلدیہ کے جو جن کے پاس اختیارات ہیں وہ خود انوالو ہیں. اس میں میٹر نہیں لگائے جاتے, میٹر کام نہیں کر رہے, جان کے خراب کیے ہوئے ہیں, تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ برد کیا جا سکے. اس وقت اربوں خربوں روپے کا جو بجٹ ہے کراچی کا, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا. ابھی 3 ہفتے پہلے CM صاحب نے کروڑوں روپے ریلیز کیے ہیں نالے صاف کرنے کے لیے. نالے تو صاف نہیں ہوئے اور نہ ہو رہے ہیں, تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں. یہ صرف انتظامی تو اپنی جگہ بیڈ گورننس ہے, کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کراچی کا, اس لیے یہ انٹرسٹ نہیں لیتے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود تھے. جاتے جاتے ذکر کرتے چلے ناظرین, قندیل بلوچ کا قتل معاشرے کی سفاکیت, عدم برداشت, انٹالرنس کا کلچر, یا سو کالڈ غیرت کے نام پر قتل ہے. مگر یہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر معروف شخصیت کے قتل کے بعد قاتل کبھی نہیں مگر معاشرے کی تقسیم سامنے ضرور آ جاتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.